3 बहनें थीं। हमारा बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत बड़ा बाग था। ये मेरे बाबा ने नया नया ख़रीदा था। मेरे बाबा का शौक़ पुरानी हवेली ख़रीदना था। न जाने क्यों वो पुरानी हवेली बहुत शौक़ से ख़रीदते थे। मेरी अम्मी और हम तीनों बहनें नमाज की पाबंद थीं, लेकिन मेरी अम्मी के साथ अब्बू इतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने उन्हें सिर्फ जुमा या ईद की नमाज पढ़ते देखा था। अलबत्ता मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन नमाज के साथ कुरान पाक और वज़ाइफ बहुत शौक़ से पढ़ा करती थी। उनका ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरा करता था। जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ना और मूवी देखना हम तीनों बहनों का पसंदीदा मशगला था, क्योंकि हमारा वास्ता कभी भी जिन भूत वगैरह से नहीं पड़ा था, इसलिए हमने इसे खेल बना लिया था। हमारे बाबा जब पुरानी हवेली या मकान ख़रीदते तो हम जब इसमें शिफ्ट होते तो जिन भूत का खूब शोर करते कि यहाँ जिन है, वहाँ चुड़ैल थी, वगैरह वगैरह। इस खेल में हम तीनों जवान हो गए। खूबसूरती हमें विरसे में मिली थी। इस मर्तबा बाबा ने जो हवेली ख़रीदी वो बड़ी खूबसूरत थी और उसमें बड़ा सा बाग देखकर हम तीनों खुश हो गए। मेरा नाम नाज है, मेरी छोटी बहन सबा है, सबसे आखिरी हिबा है। जब हम हवेली पहुँचे तो भाग भाग कर कमरे देखकर अपने लिए पसंद कर रहे थे। मैंने जो कमरा पसंद किया वो बहुत बड़ा था और उसकी खिड़की बाग की तरफ निकली थी, मगर बाग बेतरतीब पड़ा हुआ था। दरख्तों की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दरख्त की शाख तो मेरे टेरेस तक पहुंच रही थी। जब मैंने टेरेस में खड़े होकर बाग का जायज़ा लेना शुरू किया, बाग में आम, अमरूद, अनार, किन्नू, नारियल, हर किस्म का दरख्त था। मैं हंसने लगी, ये तो पूरा फ्रूट मंडी है। जिस दरख्त की शाख मेरे टेरेस से आ रही थी उसमें जा बजा अनार लगे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक अनार तोड़ा और खाने लगी। वो बेहद मीठा था। फिर मेरी नज़र अनार के दरख्त पर पड़ी। मैंने हंसते हुए दरख्त की शाख पकड़ कर कहा, आज से हम दोनों दोस्त, मगर एक शर्त पर कि तुम रोज़ाना मुझे अच्छे अच्छे अनार खिलाओगे, ओके? मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाकई दरख्त खुश हो रहा हो। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर अनार रखे हुए हैं। मेरी नज़र बेसाख्ता दरख्त पर पड़ गई, क्योंकि खिड़की में से भी वो दरख्त नज़र आता था। ऐसा लगा कि सुबह बखैर कह रहा है। मैंने बेसाख्ता उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और खुशी से अनार खाया। ये नहीं सोचा कि दरख्त से टूटकर ये अनार मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर कैसे आया। मैं जब नीचे पहुंची तो सबा बोली, यार नाज़बाजी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब तरह के ख्वाब देखती रही हूँ, जैसे हमारी हवेली के नीचे कोई तहखाना है, वहाँ कोई काली का मंदिर है और वहाँ इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। मैंने कहा, बस बस ज़रा संभल के ये डरावनी मूवी देखना बंद कर दो। ये सब उसका फतूर है। घर में भी तुम जाती हो, तुम भूत देखना शुरू कर देती हो। मगर बाजी, मैं सारी रात जागती रही हूँ। मेरे कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती रही है। जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखती तो कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटती तो पानी गिरने की आवाज़ दोबारा आने लगती। आखिर में जब मुझे गुस्से में आ गई तो मैंने कहा कि कौन है, और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो ये मैं देखकर हैरान हो गई कि बाथरूम के नल खुले हुए थे। फिर जैसे ही मैं बंद करके आगे बढ़ी तो नल खुद ब खुद दोबारा खुल गए और ऐसा हो गया कि दोबारा कभी खुले ही नहीं थे। वाह, बहुत खूबसूरत कहानी है। बंद करो अपनी ये बकवास। नल बंद थे, दोबारा खुल गए। बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग जिस नए घर में जाती हो ऐसा ही कहती हो, मगर बाजी सच, आज रात ये सब वाकई हुआ है। कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। शाम को हमारा एक मुलाजिम घबराया हुआ हाल में दाखिल हुआ कि साहब मुझे बचाओ। हमने उसे देखा तो हैरान रह गए। उसके जिस्म पर जगह जगह छाले से बने हुए थे, जैसे उसे किसी ने जलाया हो। हम सब ने पूछा, ये कैसे हुआ? वो बोला, साहब सेहन में जो अनार का दरख्त है उसके जानिब बाग का तमाम कूड़ा लेकर जला रहा था कि वो तमाम जलता हुआ कूड़ा मुझसे चिमट गया। मैं डर कर भागा और ये देखिए मुझे बहुत जलन हो रही है। बाबा ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। वो आया और उसने जब मुलाजिम के जिस्म पर देखा तो कुछ भी नहीं था। डॉक्टर बोला, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम सब हैरान हो गए, क्योंकि हम सब ने उसके जिस्म पर बड़े बड़े छाले देखे थे। अब्बू ने नौकर से पूछा, मौजूद जब तुम आए थे तो तुम्हारे जिस्म पर छाले थे, ये अब सब ठीक कैसे हो गए? वो बोला, साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो ठीक था, आपने ये ज़बरदस्ती मुझे लिटा दिया है। हम सब हैरान हो गए। अब्बू ने सबको आंखों ही आंखों में
منع کیا کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ ہم سب گھبرائے ہوئے تھے کہ ابو نے کھانا لگانے کا حکم دیا اور میز کی جانب چلنے کو کہا۔ اتنے میں ہماری ملازمہ فاخرہ بھاگی آئی۔ صاحب کچن میں پتہ نہیں کہاں سے اتنا کوڑا آ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم سب بھاگم بھاگ کچن میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انار، آم، کیلے، کنو کے چھلکے کچن میں بکھرے پڑے تھے، ایسے جیسے 100-200 افراد نے مل کر پھل کھائے ہیں۔ ابو نے فوراً ہم تینوں بہنوں کو کمرے سے نکالا اور ہال میں آئے اور ملازم کو صفائی کرنے کا کہا۔ جب ملازم صفائی کرنے کچن میں گیا تو فوراً واپس آ گیا کہ صاحب کچن تو بالکل صاف ہے، وہاں تو کوئی کوڑا نہیں ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر کیا تماشا ہو رہا ہے۔ امی بولی، میں نے کہا تھا نا پہلے قرآن خوانی کرواؤ، پھر ہم نئی حویلی میں چلیں گے، میں صبح سب سے پہلے قرآن خوانی کرواؤں گی۔ ابھی ان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حویلی کے دروازے، کھڑکیاں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئے۔ اب واقعی خوف سے ہم سب کا برا حال تھا۔ امی نے فوراً پنسورا اٹھایا اور بولی کہ یہ پانی کی بوتل پڑی ہے، تمام لوگ اس پانی سے کلی کریں اور یہ پنسورا پڑھنا شروع ہو جائے، خدا کے کلام میں بہت برکت ہے۔ جیسے ہی ہم سب نے پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا تو پانی کی بوتل اڑ کر چھت پر چپک گئی۔ امی نے فوراً پنسورا پڑھنا شروع کر دیا۔ امی کی آواز کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے اتنا شور اٹھا، جیسے بہت سارے کتے بھونک رہے ہوں یا آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ہم سب کو بھی جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھنے لگے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئی۔ ابو نے ہم سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ ہم سب باہر کی جانب بھاگے مگر باہر آندھی جیسی ہوا چل رہی تھی۔ امی جان نے چیخ کر کہا کہ قرآنی آیات کو پڑھتے رہو، زبان کو مت روکو۔ ہم سب نے آیت اور کرسی پڑھتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر چوکیدار، ڈرائیور، مالی سب حیران و پریشان کھڑے تھے کہ باہر تو کہیں ہوا نہیں چل رہی مگر حویلی کے اندر اتنی تیز آندھی کہاں سے آ رہی ہے۔ آخر ہم حفاظت سے نکل کر اپنے پرانے گھر پہنچ گئے مگر سب گھبرائے ہوئے تھے، ڈر کے مارے کوئی بھی حال سے اپنے کمروں میں نہیں جا رہا تھا۔ آخر ابو نے کہا اب ہم سب حفاظت میں ہیں، تم سب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تو سب لوگ ڈرتے ڈرتے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ ہم تینوں بہنیں زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہی کمرے میں سوئیں۔ صبح ابو نے کہا میں کسی مولوی کو لے کر اس گھر میں جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا مسئلہ ہے، مجھے حویلی سے خاص سامان کو بھی لے کر آنا ہے، میرا لیپ ٹاپ، بینک اکاؤنٹ، موبائل سب وہاں ہے۔ امی بولی سنیے، آپ وہاں اکیلے نہیں جائیے گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ مولوی صاحب کو بلا لیں۔ بابا راضی ہو گئے اور سب حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی میں جب داخل ہوئے امی اور مولوی صاحب قرآن کی آیات زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ ابو اپنے نوکر، ڈرائیور سب کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اندر سے چیخ رہے تھے دروازہ کھولو۔ امی نے باہر سے طرح کی کوشش کر لی مگر دروازہ نہیں کھولا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ مولوی صاحب بولے خاتون اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کسی کو مدد کے لیے لے کر آتے ہیں۔ امی بولی نہیں میں نہیں جاؤں گی، ان کے بغیر آپ جا کر کسی کو مدد کے لیے لے آئیے۔ مولوی صاحب بولی مگر مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی اور یہ حویلی بھی آبادی سے بہت دور ہے، اگر آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے تو چلیے اور گاڑی چلائیے، کسی کو مدد کے لیے لے کر آتے ہیں۔ امی بولی مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، ڈرائیور اور دوسرے نوکر سب میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں بند ہیں۔ مولوی صاحب بولے اگر آپ کے پاس فون ہے تو کسی کو مدد کے لیے بلا لیں۔ امی نے موبائل کی جانب دیکھا تو وہاں نو سگنل آ رہی تھی۔ امی نے کہا یہاں کچھ نہیں ہوگا، آپ کو باہر سے مدد لانا پڑے گی، میرے شوہر اندر ہیں اس لیے میں کسی بھی حالت میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کی بات ختم ہوئی کہ کمرے کا سامان آپس میں ٹکرانے لگا۔ مولوی صاحب اور امی باہر کی جانب بھاگے۔ وہ باہر نکلے تو باہر انار کے درخت سے انار ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ امی نے بے ساختہ انار کے درخت کی جانب منہ کر چیخ کر کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اچانک لگا کہ انار کے درخت سے آواز رہی ہو میری دوست کو لاؤ، میری دوست ناز کو لاؤ، اگر نہیں لائے تو یہ لوگ جو کمرے میں ہیں کبھی واپس نہیں جا سکتے، ہم بھی واپس نہیں جا سکتے۔ پھر اتنے زور کی آندھی چلی کہ امی اور مولوی صاحب نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر بعد جب آنکھیں کھولی تو مولوی صاحب بولے آپ اور میں اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں۔ امی بولی نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں حویلی واپس جاؤں گی، چلیے آگے چلتے ہیں، شاید کچھ راستے کا پتہ چلے۔ امی بھی اب ہوش میں آ گئیں کہ واقعی مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہی تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی مگر 3 گھنٹے چلنے کے بعد پتہ چلا کہ شہر یا حویلی کی جانب راستہ کہاں سے آتا ہے۔ امی نے پوری زندگی گاڑی میں سفر کیا تھا، کبھی پیدل نہیں چلی تھی۔
آج چل چل کر ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ادھر رات سر پر آنے لگی، ویرانہ جنگل، آدم نہ آدم زاد۔ ادھر اب مولوی صاحب گھبرا گئے تھے، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، اس حویلی کے بھوت، اب میں کبھی اس جگہ نہیں آؤں گا۔ میرا کوئی واسطہ نہیں اس عورت سے، نہ اس کے شوہر سے، بس میں گھر واپس پہنچ جاؤں۔ امی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیے، خدا ہمیں راستہ بتائے گا، کیونکہ خدا سے زیادہ طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اے چپ ہو جا، بکواس مت کر، تیرے شوہر اور تیری وجہ سے میں اس مشکل میں پڑا ہوں، اب تو اپنے راستے جا اور میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ مولوی صاحب کی ایسی باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں اکیلی عورت اس جنگل میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں، مگر مجھے اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ جائیں، خدا مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر سر پر دوڑے اور جیسے ان کے پیچھے کتے لگ گئے۔ امی آنسوں کے ساتھ مولوی صاحب کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رات سر پر آ پہنچی تھی، جنگل میں اکیلی عورت کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب خوف پوری طرح ان پر حاوی تھا۔ پھر اپنے چاروں طرف مٹی سے ایک حصار کی لکیر بنائی اور آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر اور تینوں بیٹیوں کا حصار کھینچا، اور جو جو قرآنی آیات زبانیں یاد تھی وہ انہیں پڑھنے لگی اور سو گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ادھر تینوں بہنیں پریشان تھیں۔ امی بابا کا نمبر 9 سگنل آ رہا تھا، صبح سے دوپہر اب شام سر پر آنے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے جیسے قدم آگے بڑھایا، پیر کی جانب عجیب چپ چہی سی کوئی چیز ٹکرائی۔ ارے یہ گیلا گیلا کیا ہے؟ وہ نیچے جھولی اور ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ وہ تو انسانی سر تھا۔ بے ساختہ اس نے پیر سے انسانی سر کو دور پھینکا اور آگے بڑھی۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ٹارچ کا رخ زمین کی جانب کیا تو وہ زمین تک فرش پر انسانی سر کی کھوپڑی ہی کھوپڑی نظر پڑی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس وقت ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اسے لے لیا۔ اس وقت ناز کی آنکھ کھل جاتی ہے، حلق پیاس سے سوکھ رہا ہے اور پیر پر نظر پڑتی ہے۔ ناز کے پیر پر جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی یہ سب کیا تھا۔ اگر یہ کوئی خواب تھا تو وہ میرے پاؤں میں خون کہاں سے لگ گیا؟ وہ اللہ کا نام لے کر باتھ روم جاتی ہے اور پیروں پر پانی ڈال کر صاف کرتی ہے، پھر کھڑکی کی جانب نگاہ ڈالتی ہے تو رات کے 3 بج چکے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر بھی اسے نیند نہیں آتی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ قرآن پاک پڑھ کر دل کو کچھ سکون حاصل ہوا۔ پھر وہ دونوں بہنوں کے کمرے کی جانب گئی۔ دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ پھر وہ امی بابا کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ خالی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی بابا ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مگر کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوا ہوگا؟ اسی طرح سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی آذان کی آواز ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ دوبارہ نیچے آئی تو دیکھتی ہے دونوں بہنیں بھی نیچے ہی تھیں۔ ارے تم دونوں نماز پڑھ کر سو جاتی ہو، آج تم جاگ کیسے رہی؟ کیا ہے باجی، جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں جاگ رہے ہیں؟ امی بابا ابھی تک نہیں آئے، کل صبح روانہ ہو گئے تھے، رات تک آ جانا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ واقعی سب بات تم سچ کہہ رہی ہو، پریشانی کی بات تو ہے۔ اب انکل دانش کو فون کرنا پڑے گا۔ دانش انکل کہنے لگے، مگر تم کیا کہہ رہی ہو؟ ناز خون میں نہائی ہوئی تھی، لیکن اس کے بال، کپڑے، چہرے کبھی خون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دانش انکل کی بات سن کر سب نے ناز کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں کسی پہ کبھی خون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نوکر رمضان بولتا ہے مالک کمرے کے بستر پر بھی خون پڑا ہوا تھا، وہ چل کر دیکھ لیں۔ سب نے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ پرانی حویلی خریدنا بابا کا شوق تھا اور شوق کا کوئی مول نہیں تھا، مگر اب کی دفعہ بابا کو یہ شوق واقعی مہنگا پڑ گیا تھا۔ ہاشم صاحب اب کمرے میں چیخ چیخ کر تھک گئے تھے۔ دروازے کھولنے کے ہر طریقے آزما چکے تھے، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تمام نوکر گارڈ سب کے چہرے خوف کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تھے۔ اچانک ہاشم صاحب کو بیڈ کے نیچے سے بھجن گانے کی آواز آئی۔ وہ نوکروں سے کہنے لگے، یہاں سے ہٹاؤ، دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے۔ جب بیڈ ہٹایا گیا تو انہیں زمین پر ایک دروازہ نظر آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور وہ دروازہ کھل گیا، جیسے کبھی بند نہیں تھا۔ اندر زینہ نظر آتا ہے، چلو نیچے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو، ہاشم صاحب نے کہا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ باہر کھلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ پھر کیا کریں؟ مالک یہاں تو بیٹھے بیٹھے رات سر پر آ گئی ہے، پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کمرے میں رہے تو ہم بھوک و پیاس سے مر جائیں گے۔ ہاشم صاحب بولے،
تہ خانے کا دروازہ بند کر دو، آؤ سب سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک چیخ و پکار کی آواز پر ہاشم صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، الو جیسی کوئی ایک چیز نوکر کو بری طرح ادھیڑ رہی ہے۔ نوکر لاش کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہاشم صاحب نے اس پرندے کو پہلے تو ڈرا کر بھگانا چاہا، وہ نہیں بھاگا، تو پھر جوتی اٹھا کر اس کو ماری، تب وہ بڑے آرام سے اڑ کر تہ خانے کے راز سے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ ہاشم صاحب نے سب کو چیخ کر خبردار کیا، سب نیند سے بیدار ہوئے تو نوکر کی لاش کو دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ ہاشم صاحب نے کہا، اب چیخ کیوں رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تہ خانے کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑا تھا؟ سب نے کہا کہ ہم نے نہیں کھولا، مگر تہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب نوکروں نے پوچھی کہ اب کیا کریں اس لاش کا، کیونکہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں تو بو پھیل جائے گی۔ ہاشم صاحب نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لاش کو اٹھا کر تہ خانے میں پھینک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر بستر بچھا دیتے ہیں۔ سرکار اب شام ہونے والی ہے، بھوک کے مارے برا حال ہے، یہاں ہم کب تک بند رہیں گے؟ اگر اس لاش کا تہ خانے میں پھینک دیا تو ہمارے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مسز ہاشم کی آنکھ چڑیوں کے چہچانے سے کھلی، وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنے ڈر خوف میں بھی سو گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا، پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی تمام تر طاقت کو جمع کیا اور اٹھ کر ایک سمت کو چل دی، لیکن کمزوری اور تھکان نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ ہوش آنے پر انہوں نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا، ان کی آنکھ کھلتی دیکھ کر ایک بوڑھی عورت، اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ میں کہاں ہوں؟ مسز ہاشم نے سوال کیا۔ تم اس وقت محفوظ جگہ ہو، مگر تم ہو کون اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ تب مسز ہاشم نے بتایا کہ ہم نے حویلی خریدی ہے، مگر وہ حویلی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی جس کا نام اقبال تھا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ نے وہ حویلی کیسے خرید لی؟ کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا؟ اس حویلی کے بارے میں تو نہایت عجیب غریب کہانیاں مشہور ہیں، آج تک کوئی بھی اس حویلی میں ٹھہر نہیں سکا۔ وہاں لوگ رات تو کیا دن میں بھی نہیں جاتے، جاتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ وہاں ایک انار کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بچے نے لگایا تھا۔ پہلے اس حویلی کی جگہ خالی زمین تھی، وہ بچہ اس ننھے پودے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، کوئی جانور آ کر اسے برباد نہ کر دے، اس لیے وہ دن رات حفاظت کے لیے اس کے پاس موجود رہتا، حتیٰ کہ سو بھی جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ پورا اتنا درخت بن گیا کہ علاقے کے تمام لوگ ہی بچے کو اس محبت سے تمام لوگ ہی واقف تھے۔ پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھنے لگی اور اس جگہ پر ایک حویلی کی تعمیر ہونے لگی جو ایک ہندو خاندان کی ملکیت تھا۔ وہ انار کا درخت بھی حویلی کی حدود میں آ گیا۔ وہ بچہ جس کا نام احمد تھا اس بات پر بہت رو پڑا تھا۔ وہ درخت اب پھل دینے لگا تھا۔ اس درخت سے جدائی کے نتیجے میں احمد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ میرا دوست انار کا درخت پکارتا رہا۔ اسی عالم میں وہ ایک روز حویلی پہنچا جہاں حویلی کے باہر پہرے داروں نے اسے اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ آخرکار وہ موقع دیکھ کر حویلی کی دیوار چڑھ گیا اور انار کے درخت تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن نیچے گر گیا، جس کے نتیجے میں اس کا سر انار کی طرح کھل گیا اور وہ خون ہر جگہ بکھر گیا۔ تب سبھی نے دیکھا کہ اس درخت پر جتنے بھی انار لگے تھے ان سب سے انار کا رس بہنے لگا۔ شاید انار کا درخت بھی اپنے ننھے دوست کی جدائی میں رو رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں اس وقت لگ رہا تھا کہ گویا خون کی ندی بہہ رہی ہو۔ بس اس دن کے بعد اس ہندو خاندان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ اس حویلی میں یک بعد دیگر عجیب و غریب طریقے سے اموات ہونے لگی۔ ان کے خاندان کے سربراہ کی لاش تو حویلی میں بنے تہ خانے سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے اس کی غیر حاضری کو گھر میں کسی نے محسوس نہیں کیا۔ وہ تو جب حویلی میں تہ خانے سے بدبو آنے لگی اور جا کر دیکھا گیا تو اس کی لاش وہاں گل سڑ رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بہو باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا جو لاکھ کوشش کے باوجود نہ کھل سکا۔ پھر سب نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہاں خود بخود آگ لگ گئی ہے اور وہ عورت سب کے سامنے زندہ جل گئی ہے۔ یہ تمام کہانی ان بزرگ نے مسز ہاشم کو سنائی۔ بیگم ہاشم جب ان بزرگ کو لے کر حویلی پہنچی تو نہا صبا اور ہبا دانش انکل کے ساتھ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر مسز ہاشم کا دل مزید مضبوط ہو گیا۔ امی آپ کو تو حویلی میں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹی یہ سب بات کی باتیں ہیں، یہ بزرگ اس مشکل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے تو اسے پڑھ کر اپنے گرد ہر سال باندھ لیجیے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہے، یہ آپ کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔
شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور سب ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کھڑے انار کا درخت یوں لگا جیسے انہیں دیکھ کر مسکرا رہا۔ السلام علیکم۔ بزرگ نے اس انار کے درخت کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر سب نے اپنے کانوں سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ کیسے ہیں حضرت؟ کیوں زحمت کی آپ نے آنے کی؟ انار کے درخت نے سوال کیا۔ وہ سب کے سب حیرانگی سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ یہ اس حویلی کے جائز مالک ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ رحمان کے بندے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے جھگڑے میں یہ پریشان نہ ہوں، اس لیے یہاں سے آپ کو جانا ہوگا۔ یا حضرت اس انار کے درخت پر ہم جنوں کا قبیلہ برسوں سے موجود ہے۔ اس حویلی کے مالک کی وجہ سے وہ معصوم بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور دوسرا وہ ہندو کالی کا اسویک تھا جو اپنے گندے عالم کے ذریعے یہاں روحوں کو قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں محض اسی وجہ سے محفوظ رہے کہ اس بچے نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس لیے ہم ان کی حفاظت کرتے رہے، ورنہ یہ بھی ان بدروحوں کی نظر ہو جاتے۔ اب ہم اور آپ اپنی روحانی طاقت سے ان ارواح و خبیثہ سے اس حویلی کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہی بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہوگی، براہ کرم آپ سب لوگ مجھ سے دور کھڑے رہیں۔ بزرگ نے پیچھے مڑ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اور خود وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں لگا کہ جیسے حویلی میں زلزلہ آ گیا۔ اچانک ہی کالی دیوی کی تابوت اٹھتی آیا اور زمین پر خوفناک آواز کے ساتھ گر کر ٹوٹ گیا۔ حویلی کے در و دیوار پوری طرح لرز رہے تھے۔ ایک دم ہی ایک کالا سا آدمی بزرگ کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے سارے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی رحمان کے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آگ کے لپٹے اس کالے بجنگ آدمی کو بھسم کیے دے رہی تھی۔ بزرگ نے کچھ پڑھتے ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آسمان سے بغیر بادلوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ بارش صرف اس کالے بجنگ شخص پر ہی ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، لیکن فضا میں گوشت جلنے کی بو اور صحن میں راکھ کی ڈھیر موجود تھی۔ ناز یہ پروفیسر ہاشم تھے جو بیٹیوں اور بیوی کو دیکھ کر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے ان کی جانب آ رہے تھے۔ بہت شکریہ بابا جی، باقی رحمانی طاقتوں کا شیطانی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بیگم ہاشم نے پروفیسر ہاشم کو اپنے درمیان سے ہی سلامت پا کر مسرت سے کہا، اور پروفیسر ہاشم بھی ایک خواب کی سی کیفیت میں یہ ساری داستان